चांद ग्रहण होता है तो उसकी हकीकत क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, इंशाल्लाह वो देखेंगे। और साथ में उनमें करने वाले आमाल, मतलब जो सूरज ग्रहण हो जाता है, जब चांद ग्रहण हो जाता है, ये आपको पहले से पता, आजकल तो साइंटिफिकली पहले से पता होता है, खबर होती है, कौन से इलाके में होगा खबर होती है, कितने घंटे के लिए होगा। मिसाल के तौर पर 6:22 से शुरू होगा तो 7:38 तक रहेगा। मतलब इतना प्रिसाइज लोकेशन वाइज नॉलेज होता है कि कितनी देर तक कितना ग्रहण, चाहे सूरज का मामला हो चाहे चांद का मामला हो, ये होता है याद। तो लिहाजा ये क्या होता है, इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है, और इसकी हकीकतें क्या है याद रखिए, और इनमें करने वाले अमाल। जब ये हो जाए, इसकी खबर हमें मिल जाए, ये खबर नहीं थी लेकिन अब दिख रहा है कि हो रहा है, तो उस वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गोया इसका ताल्लुक इबादत से भी है, और इसकी हकीकत नहीं जानने की वजह से जो गलतफहमी आती है तो इसका ताल्लुक अकीदे से भी याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिए, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जिसको कुसूफ और खुसूफ कहा जाता है, याद रखिए अरबी जबान में। तो सूरज और चांद याद रखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो निशानियां याद रखिए, दो निशानियां कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से सूरज को रोशनी अता फरमाई, वो एक आंख का जलता हुआ गोला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह से चांद को बनाया, खूबसूरत अंदाज से बनाया, लेकिन इसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी को अपने ऊपर जो उससे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो उस रोशनी को वापस हमारी तरफ फेंकता है, याद रखें। तो चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की खुद की रोशनी है, कुरान ने ये भी बयान किया। चांद की रोशनी खुद की नहीं है बल्कि वो किसी रोशनी लेकर देता है, ये भी कुरान ने बयान किया। तो गोया कुरान ने साइंटिफिक बहुत सारी हकायक बयान की। सूरज और चांद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तक इनको नूर अता फरमाया है ये चमकते रहेंगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा इनको बेनूर कर देगा, मतलब इनको खत्म कर देगा, याद रखें। अब सूरज और चांद ग्रहण इसी की हमारे सामने अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत इनको बेनूर कर देगा, बेकार कर देगा, तहस नहस कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये सूरज और चांद ग्रहण जो दुनिया में होते हैं, जिसमें थोड़ी देर के लिए सूरज या चांद छुप जाते हैं, उनकी रोशनी खत्म हो जाती है, तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि जिस तरह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए खत्म कर सकता हूँ, ऐ इंसानों एक वक्त मैं इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो गोया ये एक क़यामत की निशानी का एक झलक हम दुनिया में अभी देख सकते हैं कि अल्लाह किस तरह से चांद और सूरज को बेनूर कर देता है ताकि ग्रहण के जरिए, ताकि एक रिमाइंडर, एक रिमेम्बरेंस, एक याद दहानी हमारे सामने हो जाए, एक तज़कीर हो जाती करे ऐसा क़यामत से पहले भी होने हो। जिसकी एक मिसाल कुरान से मैं यूँ दे सकता हूँ कि रोज़े क़यामत हम उठेंगे, कैसे उठेंगे लोग सवाल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक वाक़या बयान किया। इस वाक़े से भी हम नसीहत ले सकते हैं कि असहाबे कहफ कैसे सोए थे, कितना लंबा सोए थे, और इतने सालों और सदियों सोने के बाद भी जब उठे थे और उन्होंने एक दूसरे से बात की और एक ने दूसरे से कहा कितना सोए, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो जब अल्लाह ताला उनको सदियों और सालों सालों और दहाइयों तक सुलाकर जब वो नींद से उठे थे, उनको ये नहीं पता था कितना सोए, कोई कह रहा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत तमाम लोगों को जो दुनिया में मर गए आकर उनको फिर उठाएंगे, और लोग ऐसे उठेंगे कैसे। तो गोया ये एक छोटा वाक़या एक बड़े वाक़े की निशानदेही कर रहा है। जब ये थोड़े जमाने के लिए सोकर उठ सकते हैं और उनको पता नहीं, तो लंबे अरसे तक भी लोग सोकर उठ सकते हैं, और अल्लाह ने इनको जिंदा महफूज रखा दुनिया में, तो अल्लाह मरने के बाद भी उठा सकता है, क्या नामुमकिन। तो उसी तरह सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, रोज़े क़यामत या क़यामत के करीब ये बेनूर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इस ग्रहण के जरिए, जो भी बहरहाल आप बोलिए, ठीक है, उसके जरिए हमें एक निशानी देता है कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेनूर कर देता हूँ, तो एक दिन मैं इसको कुदरत रखता हूँ कि इसको मुकम्मल तौर से। तो इससे इंसान को अल्लाह का जिक्र याद आता है, रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमतें याद आती है कि कितनी बड़ी नेमत है सूरज, देखो छुप जाए तो कैसा होता है, और देखो कितनी बड़ी नेमत है चांद की रात में भी रिफ्लेक्ट करके रोशनी हमें देता है जिससे हम सफर कर सकते हैं, और बहुत सारे फायदे इंसानियत उठाती है ना। तो बहरहाल तो ये एक निशानी याद रखिए, ठीक है, कुसूफ और खुसूफ, सूरज और चांद ग्रहण एक हमारे लिए अलामत। अब साइंटिफिकली क्या होता है मैं आपके सामने पहले एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए देखेंगे भी। तो पहली चीज याद रखिए, सोलार एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स, ठीक है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण याद रखिए, ठीक, सूरज ग्रहण सोलार एक्लिप्स, चांद ग्रहण लूनार एक्लिप्स बोलते हैं उसको, याद रखिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो अब सोलार एक्लिप्स में क्या होता है याद रखिए कि इसमें ये होता है कि सूरज जो है वो छुप जाता है, क्यों, तो जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, जिससे सूरज क्या होता है, छुप जाता है, हमें दिख नहीं पाता, याद है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, सोलार एक्लिप्स। और लूनार एक्लिप्स क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है, जब सूरज और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है,
کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے، تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے، چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے ادھر، ٹھیک۔ تو سولار ایکلپس کیا ہے؟ جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس، اور جب سورج، ٹھیک ہے، اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ، کیونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئیز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، اس کے لیے اسپیشل گوگلز یا چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے، چونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجیے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے یاد رکھیں مکمل کا، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھے، اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس، چاند گرہن کی بات ہے، تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نقصان اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، یہ سیف نہیں ہوگا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے، چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے یاد رکھیے، یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پینمبولر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب گہن تو ہوتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے لیکن پھر بھی سورج کی شعاعیں جو آس پاس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لگتی ہے، جس کی مثال آپ حال میں جو چاند میں جو ہے گرہن ہوا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاند جو ہے اس کو بلو بلڈ کہا گیا، اس لیے کہ ہوا یہ کہ چاند پر سورج کی شعاعیں جو بیچ میں اتنا بھی نہیں آیا تو آس پاس سے نکل کے لال شعاعیں جو روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ جا کے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کیا ہو گیا، لال لگنے لگا، اور اندر کے جو اس کے حصے کالے ہیں وہ بلو لگنے لگے، تو بلو بھی تھا اور ریڈ بھی تھا، تو بلو بلڈ اس کو کہا گیا بہرحال۔ تو یہ ہوتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی پارشل، مطلب دنیا بیچ میں تھوڑی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدھا چاند دکھتا ہے یا پاؤ چاند دکھتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے دنیا مکمل چاند کے سامنے آ جاتی ہے سورج کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا جب ہٹ جاتی ہے اس کے اینگل سے تو پھر وہ کلیئر نظر آتا ہے۔ آئیے اب اس کو میں ایک چھوٹا سا خالی ایک ڈیمونسٹریشن تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے، خالی سمجھانے کے لیے، ویسے آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں خالی ایک دم بالکل سادے اور موٹے انداز میں جس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال یہ چیز کیسی ہوتی، ہم جو ہے 3 بالز کے ذریعے اس چیز کو بہرحال سمجھیں۔ تو بہرحال سورج اس کی اپنی روشنی ہے، یہ ہو گیا آپ کا ارتھ، دنیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں، مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں، گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن بولتے ہیں بہرحال، لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال، ٹھیک۔ تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند
دنیا کی طرف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھومتا ہے، اللہ عالم۔ تو آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور یہ چاند ہے، یہ آپ کی دنیا ہی ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سورج کی شعاعیں، روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آخر چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا؟ چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا، زیادہ چھپائیں گا۔ اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہوں گے۔ دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے، مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ جو بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائیں گا، تھوڑا آئے گا پارشل ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئے گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائیں گا، تو یہ ہو گیا سورج گرہن، ٹھیک۔ اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی، تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی۔ اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ہے ویسا ویسا اندھیرا ہوتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے۔ جب بالکل سامنے آ گیا، اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی اب۔ لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج، چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے، چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے، اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے، شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے۔ کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی کی ختم ہو جاتی ہے، سمجھ آپ؟ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، اتنا ہی کالا ہوتا، سمجھ گیا؟ تو یہ تھا جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے، یہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے، تو کیا ہوتا ہے؟ سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے، شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی۔ سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا، یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے، خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے، یہ سائنسی عقیدہ ہے، اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں یاد رکھ، تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے یاد رکھیے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے، ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی ہے، جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی، حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا، ٹھیک ہے، اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ، اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹ دنیا میں فلاں فلاں ہوں گے، اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے،
مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گرہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، ایسے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے ہیں حاملہ عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی نہیں سمجھتے، اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو۔ چاروں علامتیں اور رکھوں گا مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکراتے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی بتلائیں گا، تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث ہوتی جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو متواتر ہے، مطلب اتنی روایتیں امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھے۔ مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا، مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، پاسبل ہی نہیں کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو، اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی یاد رکھیے، لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیں جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے، مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، جس کو ہدایت ملیں گی، یہ آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے آپ کا، یاد رکھیے، نام نہیں یاد رکھیے، نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ برائی بڑھتے جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے، یاد رکھیے۔ یہ وہ شخصیت ہوں گی اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی، اور قیامت سے پہلے ہونے والی ہے جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے، اور بڑی علامت سے پہلی کی یہ سیڑھی یاد رکھیے، اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی، امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی۔ تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی، اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے، اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے میں دوسرا گرتا، آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہیں، تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی، اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت، دوسری میں تیسری علامت، اور تیسری میں چوتھی علامت۔ اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی، کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا، ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا، کیونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ ایسے امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ اس میں چل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا، دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے، آدھا واقعہ آئیں گا، دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل جائیں گے، تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے، کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر، یاد رکھیے۔ ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی، اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا، تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں، کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے۔ اب امام مہدی کون ہوں گے، ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی، کیوں آئیں گے، اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا، وہ کیا کیا کریں گے، اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے، یاد رکھیے، ایک سوال کا جواب یہیں دے دے رہا ہوں، وہ ابھی نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ ضرور یاد رکھیے۔ اب آپ کا نام و نسب کیا ہوگا، تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی۔ آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوگا، تو کیا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ، یہ مہدی کا نام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے علامت، اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدیوں نے کہا ہے کسی کا نام محمد بن عبداللہ، بتائیے مجھے،
اتنی علامتیں واضح یاد رکھیے. کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے. تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ. یاد رکھیے آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد مطلب حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے. حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں, اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا, ٹھیک, حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا, ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا, فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام سے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا. تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوگا, کس خاندان سے ہوگا, کیا نام ہوگا. یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرما رکھا کہ امام مہدی جو ہوں گے, یاد رکھیے, وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے. چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں, اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے, بال سامنے کے کم ہوتے پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, لیکن وہ گنجا نہیں. یاد رکھیے لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, بڑی, ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے. کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں, تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے. اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے. یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں, مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے, اللہ نے ان کو بنایا, لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوکے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں میں. مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں بھائی, تو ذرا شکل و صورت دیکھیں, تو سر کے بال چلے گئے پورے, تو ناک اپنے آپ کو دیکھ لیں. یہ احادیث کے اندر, یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے مطلب سر جو پیشانی والا ہوگا, کھڑی ناک والا ہوگا, پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے, بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر. آپ سمجھے, مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے, شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئیں گا. لیکن عجیب بات ہے, امت کال جہالت کا یہ عالم ہے, ہر ایرا گہرا, مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہو. معلوم ہمارے ملک کے عزیز میں تو الحمدللہ 2-4-5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار, ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا. اور تعجب کی بات ہے, سب کا یوٹیوب چینل. میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا, کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے, آپ کی مدد چاہیے مجھے. تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے, تو بتائیے فرمائیے کیا مدد چاہیے. ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا, بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں. میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات, آپ مجھے بول رہے ہیں اگر. یار تعجب کی بات ہے, مطلب آپ عیسیٰ ہے, آپ کا تو کیا معاملہ ہے. اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ, مطلب اس کو, مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو. شکل و صورت سب مس ہو گئی, اتنے یہ گال اتنے بڑے ہو گئے, سب مل گئے, اللہ نے بنایا, لیکن دعویٰ دیکھو اس کا نے, رسالت کا دعویٰ کیا. وہ کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, کہ میں نے مذاق اڑا دیا, ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے, پھر تو بہت اس نے بددعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو, تیرا فلاں ہو. میں نے کہا دیتے رہو. تو حالت یہ ہے, کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی مہدی. علامتیں ایسی واضح ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, ایک حدیث اٹھائیے, آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا ہے. مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے کہ اس کو سیدھا ہم بولتے ہیں نا, ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے, پہلی چیز. اور پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے, مطلب پاگل نہیں ہے, تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے. کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں. بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. راستہ چلتے آپ کی ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, یہ میری بیوی ہے, تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے. پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے, میرے بھائی کیا کر رہا ہے, چل آ جا ادھر. نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں. آج جو امیزنگ چیز, تو آپ بہرحال اس کا نام محمد ہوں گا, اس کے والد کا نام جو ہے میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا, وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا, کھڑی ناک والا ہوں گا. یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور مہدی یاد رکھیے, جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری, مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی, تب آ کے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے, چاہے ایک دن کیوں نہ باقی. وہ آنا اتنا اٹل ہے, حدیث میں بتایا نا, چاہے ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے. مطلب آنا اٹل ہے ان کا, اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی, یہ بتانا آپ چاہ رہے. یاد رکھیے. اور مہدی کا مقام ہی ہوگا, یاد رکھیے, یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے. یونیورسل, عالمی سطح کے. اس زمانے میں کوئی مملکت, کوئی ملک نہیں رہیں گا سوائے اکیلی لیڈرشپ رہیں گے. تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے, ریلیجیس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں. یاد رکھیے.
تو بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا. اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، اور لمبی ناک والا ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گا جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی. اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی. 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی حکومت. جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور، ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. حالات یہ ہو سکتا کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا. یہ حالت ہے ان کے. 7 سال کسی کے دعویٰ کر کے 20 سال ہو، کسی کی دعویٰ کر کے 30 سال ہو گیا. 7 سال کی بات ہو رہی ہے. کہاں ہے تم؟ کہاں ہے تمہاری حکومت؟ کہاں ہے امن و امان دنیا کے اندر؟ تو ایک صاحب بولنے لگے، جس نے ایک بات دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں، ہمارے پاس بولے امام مہدی آ گئے. تو میں نے کہا بھائی ابھی کہاں ہے؟ تو یہ ٹیررزم بہت چل رہا تھا، ابھی چھپے ہوئے تھوڑے دن، پھر اس کے بعد نکل کے آئیں گے. میں نے کہا ٹیررزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا ہی، ہم کو بتایا گیا، اب یہ ٹیررزم سے چھپ کے بیٹھے ہوئے. تو یہی یاد رکھیے، یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے. تو یہاں 7 سال تک وہ آنے کے بعد حکومت کریں گے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے، یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے ظہور ایک جگہ ہوگا، شہرت ایک جگہ ملیں گی، اور یہ علامات قیامت کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اینڈ آف دی ٹائم ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہے. دنیا کیسی دکھتی ہوں گی، کیا ہوں گی، میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، ہے نا. جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دبانے فلاں کام ہوا تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے شاید، اب بیماری ہو گئی. لیکن آج دیکھیے آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ایک بٹن دبانے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں. 20 سال کی بات کر رہا ہوں. ہم بات کریں قیامت سے پہلے کی. سائنس ٹیکنالوجی کا کیا عروج ہوگا. ابھی اے آئی کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا ہوگا آپ سوچیے. کیوں زمانے کی بات ہے. تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی، مطلب ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے. اس میں تو یہ آ رہا ہے، اس میں تھا. بٹ یہ بات آپ جان لیں اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے. یہ بہت اس کی ہو رہی ہے. جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں، ایک آدمی ہوا کسی ملک کا، شہرت کہاں ہوتی ہے اس کی، کسی اور ملک میں. کیسی شہرت ہو رہی ہے اس کی؟ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے. تو آپ شہرت وہاں پا رہا ہے، رہتا کہیں اور ہے، سمجھ رہے نا آپ. تو کئی چیزیں ہوں گی اس زمانے میں، کیا کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے. تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کنفیوزنگ نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تطبیق کا ایک اصول ہوتا ہے. جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے میں بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے. تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی، لیکن اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ساری چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھی اور تفصیلات انشاءاللہ جائیں گے. اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے. تب ظہور کہاں سے ہوگا، یاد رکھیے. تو جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوگا، ایسٹ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے، اور عرب ایسٹ جب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے، یورپ وغیرہ. ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایران، عراق، ایران، افغانستان اور انڈیا، یہ ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں سے. تو جب بھی وہ اشارہ حدیث میں مشرق، مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اس کا. اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ تو عراق سے بات ہو رہی، عراق کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے بات ہو رہی، افغانستان ہے، اور انڈیا ہوتی ہے. یاد رکھیے اس زمانے کا سب کانٹینٹ بڑا انڈیا تھا، گریٹر انڈیا جس کو بولتے ہیں. یہ آج پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے. تو اس کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے، یاد رکھیے ان کا ظہور ہوگا، یاد رکھیے. اور یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے، ایسٹ سے ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ ہوگا. لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے. اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے. امام مہدی نہیں، ان کے سپورٹرز. خراسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیے ایک زمانے میں وہ ایک کنٹری ہوا کرتا تھا، سلطنت ہوتی تھی بہت بڑی خراسان، جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانستان آج کا تھا. اس کے اندر اس کو کہتے ہیں خراسان سلطنت. اس زمانے میں دیکھیے آپ سمجھتے خراسان کیا تھا تو آپ کو مل جائیں گے ایگزیکٹ. تو ایران کا ایک پارٹ اور افغانستان اس کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے تھے خراسان اس زمانے. تو خراسان کے علاقے سے ان کے سپورٹر آئیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، یاد رکھیے. جب مہدی اپنے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ساری علامتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، یاد رکھیے. اب ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، یاد رکھیے. تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوگا جب یہ آئیں گے، مطلب یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے ہوں گے. ان کی عمر کی تفصیلات نہیں آتی، کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے، کتنا جیئیں گے، کس عمر میں مہدی بنیں گے، واللہ اعلم، وہ سب نہیں. لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گی، روایت میں آتی ہے خلیفہ خلافت ہوں گی، اور 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں گے. مطلب خلیفہ کے انتقال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں میں ڈسپیوٹ ہو جائیں گے اور تینوں لڑنے لگیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ جب ہم مہدی آئیں گے تو آلریڈی مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، جس بھی فارم میں ہوں گے، کرپٹ فارم میں ہوں گے. چونکہ وہی ہے نا، جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی. لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں مہدی کے بارے میں تو آج کہاں حکومت ہے بتائیے؟ خلافت تو نہیں ہے. حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خلیفہ کے بیٹے کے الفاظ ہے. اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ کوئی کنٹری کا حکمراں نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا یونیفائڈ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں 1924 میں خلافت ختم ہو گئی، یاد رکھیے. ایک اپروکسیمیٹلی ابھی تقریباً 100 سال ہوگا سو ختم ہو کے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ترکی کے اندر آخری خلیفت. تو بہرحال خلافت ہوں گی، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی. اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ دونوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتم گتی بولتے ہیں ایک دم ملی ہوئی ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے، تینوں میں اختلاف ہوگا خلافت کے لیے بھی. اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوگا کہ کعبے کا خزانہ کون لے گا، مطلب کعبے میں خزانہ ہوگا کیسا، واللہ عالم. کچھ علماء نے لے گا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے، اور بہت قیمتی خزانہ ہے. یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علامات قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گی. جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلیں گا، بہت سونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر، کیونکہ اتنی قتل و غارت گریں گی اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لا کے رکھ دیا گیا کعبے میں، یا کعبے کا خود کا خزانہ. علماء کے دونوں رائے. بہرحال واللہ عالم، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی. اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائیں گا، سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے، تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں، میں پہلے لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے، لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں. آج آپ جانتے ہیں آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے نہیں ہوتے. اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہیں، واللہ عالم. اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ ہے، خزانے کا ٹائپ نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن ڈسپیوٹ ہوگا، لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو. اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا. سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ پہ جا کے. یہ اس ٹائم میں ہوگا اور ہوگا، مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے گا. این اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا. مطلب ایسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب، یا ایسٹ سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، واللہ عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے، یاد رکھیے مختلف جگہوں پر، وہ جہاں سے بھی، لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے. اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا، مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے، چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی، اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان. تو مکے میں ظاہر ہونے والے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، شہر مکہ میں ظہور ہوں گا، یاد رکھیے. اور یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی، اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی، اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے، یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں، تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا. پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے، ایسٹ سے خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گی. مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے، تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کے سپورٹ میں، اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے. تو اور ایسی قتل کریں گے، آپ سے فرما رہے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی. ایسی جنگ ہونے والی مثال نہیں ملتی ہوگی. صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا. پھر آپ نے اس کے بعد اور فرمایا جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلتی کیوں نہ آنا پڑے. مطلب تم اگر رہو، تمہارے زندگی میں آئی تو تم ان کی جو بیعت کرو، ان کو مانو. تو اگر ہمارے زندگی میں مہدی آ جائے یقیناً ہم مانیں گے. اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی، ہے نا. تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے. امام مہدی آئیں گے، خلیفہ کے 3 بیٹے، کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی، امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری حل کریں گے. ہم کو اٹھنا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے. مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ کل مہدی آنے والے، اب کیا کرنے کا، 31 کو کل کی بات ہو رہی، فلاں مہدی آنے والے، حالت پورے مہدی کی بن گئی. تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے؟ یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو. ہاں، یا بابل کا انتظار کرتے رہو، آگے پتھر برسائیں گے. نہیں، کوئی بابل نہیں آنے والے، کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے. یہ زمانہ نہیں ہے اتنا سارا. اب جیو پولیٹیکل سچویشن، خلافت، خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا، خزانے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے. کہاں کو خراسان، کوئی فوج کہاں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے، خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں کوئی مسلم حکومت. آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں. بہرحال اسی طرح یاد رکھیے. اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا.
اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی۔ وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے، 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8 ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو میں بھی یہ 9 ایئرس تو دنیا میں مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمانوں خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے، 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے۔ تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا، تو بہت امن و امان ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی، مطلب پھر دنیا ویسی قتل غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی، وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکت نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتے ہی، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ان کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا، اور آپ کے معجزوں میں سے معجزہ تھا آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسی دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، یاد رکھیے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امتوں میں نے کبھی نہیں دیکھا، ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے، کیا اللہ کے رسول کرتے ہوئے۔ تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کیسا کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کیا معاملہ دیکھا ہے سنیے۔ عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے۔ اب قریش کے ایک شخص کون ہے؟ یہ امام مہدی، چونکہ قریشی ہے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہاشمی ہیں، قریشی یاد رکھیں، جیسے کہیں گے جو ہے حسنی یاد رکھیں، امام حسن کی اولاد سے ہے نا، تو آپ کے خاندان سے۔ تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے، مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا۔ کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کیا وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لیں، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے؟ خزانہ لینا چاہیں گے، ٹھیک۔ تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا۔ تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے، جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے ہیں وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوگی کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں گی، یہ علامت ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے، البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ مطلب جب لوگ آئیں گے 3 لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام جو وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دھسا دیں گے، کمپلیٹلی سب کو، اچھے اور برے سب کو۔ تو مہاتما نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے راستے سے، دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کہ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے، سب سب سب۔ پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا، وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آئیں گے اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بحث کر لو، چونکہ واقعہ ہو گیا، وہ دھس گیا، سب پورا لشکر دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کا پورا دھس جائیں گا۔ اور اس حدیث میں خاص بات ہے، جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے، مجبوراً آئے ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کا کیا ہوگا روز قیامت؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے، مطلب جو لڑنے آئے ہوں گا لڑنے کی نیت سے، اور جو دیکھنے آئے ہوں گا دیکھنے کی نیت سے، جو مجبور لڑنا آئے گا مجبوری کی نیت سے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ مر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گا۔ تو اس میں کیا ہے، زلزلے میں سب چلے جائیں گے، لیکن اٹھیں گے کیسے؟ نیت کے مطابق، جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے، اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور جو مجبوراً لائیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا،
پھر آگے خلافت کی بات، ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گا، مطلب مہدی پہلے مدینہ میں تھے، اسے اور پتہ چلا، لیکن ہر حدیث دوسرے حدیث کوئی جوڑتی ہے، مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکے میں پہنچے گا، مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا۔ جو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے، مطلب آپ ظاہر کا ہونے والے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوں گے، آپ آئیں گے، کعبے میں پناہ لیں گے، لشکر دس جائیں گا اور پتہ چل جائیں گا، اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے آ کر وہاں، ٹھیک ہے، بیعت کر لیں گے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ خلیفہ کے بیٹے وہ لشکر لے کر آ رہے ادھر سے بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں ہوں گا، اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ، عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، جو عراق کی طرف ہوں گے، شام کے، سمجھ جائیں گے مہدی آ گئے، چونکہ ان کو علم ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے، تو ان کو علم ہوگا، تو وہ کہیں گے ہاں یہ علامت تھی مہدی کی کہ یہ لشکر دس جائیں گا، اور وہ کعبے کے اندر جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے، تو وہ فوراً بولے لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو ابھی زمانہ قیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوگا، بات کیسے، اللہ عالم، بہرحال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھیں گا، وہ مہدی کے حامیوں کی جو طرف ایک لشکر ارسال کرے گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے۔ اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو، جو ایسٹ سے لوگ آئیں گے، مشرق سے، اور قتل کریں گے۔ ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دھس گیا، وہ بات آ گئی، اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے، دھسنے بھی والے ہیں، ٹھیک آئیں گے۔ یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا، جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا۔ وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا۔ اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا۔ اس کی حکومت 7 برس رہیں گی، پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یاد رکھیے وہ 8 کی بھی لفظ ہے اور 9 کے بھی، مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد 9 ایئرز 7 ایئرز تک ان کی حکومت چلیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ مہدی کی بیوی کون ہوگی، بچے کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے، یاد رکھیے، لہٰذا اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے۔ آپ کی وفات کے کہاں کیسے تدفین وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ وہ بات بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو چیز ہم کو ملیں گے، وہ یہ ہے، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اس کا زور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ یہ علامت قیامت میں چھوٹی علامتیں یاد رکھیں، کثرت سے آئیں گے۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے جو ہے باسی سب اس سے راضی ہوں گے۔ وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت جو ہے محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا۔ نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی حکم دینے والے کو دیں گا کہ حکم دو، وہ یہ اعلان کریں گا کہ لوگوں جس کسی کو مال چاہیے وہ دینار وہ جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر اس کی پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ مطلب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، اتنا امن و امان ہوگا کہ کوئی مال لینے کو تیار نہیں ہوگا مگر پیشکش کو قبول نہ کریں گا۔ صرف ایک شخص اٹھیں گا، مہدی اس سے کہیں گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو ہے مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہیں گا اپنے دونوں ہاتھ سے جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا، پھر تھوڑا سا نادم ہوگا، پریشان ہوگا اور سوچیں گا افسوس امت محمدیہ میں سے کس نے بھی یہ مال نہیں لیا اور میں لالچی کی جیسا آیا اور یہ مال لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک۔ پھر وہ کہیں گا یہ مال میرا واپس لے لو۔ خزانچی کہیں گا میں نے دے دیا تو دے دیا، میں لوں گا نہیں واپس۔ مطلب اتنا مال ہوگا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں، جس نے لے کر واپس دینا چاہ رہا ہے وہ اس سے کوئی لینے والا نہیں۔ سبحان اللہ، تو اتنا امن اور امان جب مہدی آئیں گے تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں مہدی ہم میں سے ہوں گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرمائیں گا۔ مہدی جو ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے، آپ سے فرما رہے ہیں قریش سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک رات میں مناسب حالات بنا دیں گے پورے۔
جس سے ان کی حکومت قائم ہو جائے، ایک رات میں صرف، ون نائٹ، مطلب ایک دن پہلے مہدی جو ہے کہ حالات سازگار نہیں ہوں گے کسی بھی لحاظ سے، ایک رات گزریں گے اور سیکنڈ اللہ ایسے حالات بنا دے گا کہ امام مہدی جو ہے ساری چیزوں پہ کنٹرول کر لیں گے. تو اللہ ایک رات میں اصلاح فرما دیں گا. مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار انسان ہوں گے اور اللہ ایک رات میں ان کو نیک بنا، یہ سینس میں نہیں، یہ سینس میں اللہ تعالیٰ ویسے حالات بنا دیں گا اور ایک رات میں اصلاح ہو جائیں گے پوری دنیا کی، اور مہدی کو ریسیو کرنے کے لیے یا مہدی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سازگار حالات جس حالات میں وہ لیڈر بنیں گے وہ بنا دیں گے. تو ایک رات کی بات ہے، یاد رکھیں یہ سب چیزیں اچانک ہونے والی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ وغیرہ سے پتہ چلا ابھی تو یہ حالات یہ نہیں ہونے والی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو حدیث کے اندر ملتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ دیکھیے، مہدی میری نسل سے ہوں گا، وہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد سے ہوں گا، یہ بات بھی ہم دیکھ چکے. ایک اور روایت میں الفاظ دیکھیے اس طرح سے، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے. وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے اس امت کی امام، اس امت کے لوگوں اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا ہے، یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ پر احسان اور فضل ہوں گا. تو یہاں دیکھیے اب جو روایت آ رہی ہے، اب روایت امام مہدی، حالات کیسے لیڈر بنیں گے آپ سمجھ گئے، بیک گراؤنڈ پورا سامنے آئے گا، تاریخی حوالے آ گئے. اب آپ لیڈر بن رہے ہیں، لیڈر بننے کے بعد حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اسی وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہونا انہی کی زندگی میں. اسی لیے میں نے کہا نا یہ کڑیاں ایسی ہے کہ ایک دوسری پوری جڑی ہوئی ہے، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال وہ جڑا ہوا ہے، دجال اور یاجوج سب ایک کے بعد ایک، مطلب بالکل ایسی ہے. بلکہ کچھ نشانیوں کے بعد تو اللہ کے رسول فرمایا قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، اور آپ سے فرمایا ایسی ہوں گی کہ بس ایک ہوں گی تو دوسری اس کے بعد ہو جائیں گی، اور ایسے الفاظ ایک ہی دن میں ہے یہ. تو یہ علامتیں ایسی. تو بہرحال اب آپ دیکھیے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، جو لوگ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ مہدی کا دعویٰ کریں، کون سی علامت فٹ ہو رہی ہے؟ میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے اب تک رکھ دی. اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے ان کے 9 ایئرس کے پیریڈ میں. جن نے مہدی کا دعویٰ کیا کہاں عیسیٰ؟ کچھ نے تو مہدی کا دعویٰ کر کے جب نہیں ہوا تو خود ہی دعویٰ کر دیا میں عیسیٰ بھی ہوں. مطلب ایک گناہ تو کیا تھا، اس سے بڑا گناہ کر لیا. اس سے بڑا گناہ دنیا میں کون کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دینے کی اس کا دعویٰ کرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تب کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یاد رکھیے. چونکہ یہاں یہ حدیث واضح کری، کیا حدیث کے الفاظ کہ مہدی کے دور میں عیسیٰ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کہیں گے آئیے آپ امامت کرائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامت تم ہی کراؤ، اس لیے کہ تمہارے اندر سے بعض پر امام ہیں، اور یہ اس امت کا فضل ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس میں مہدی افضل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، بات یاد رکھیے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف بتانے کے لیے کہ امت محمدیہ ہے، اب وہ اس کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے. اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، ہے نا. تو اس سے وہ دونوں شخصیت افضل نہیں ہو جاتی اللہ کے رسول سے. یہ شرف ہو گیا ان لوگوں کا کہ اتنی بڑی شخصیت کی امامت کرائی انہوں نے، ہے نا. تو یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی چلیں گے. اور یہ ہر نبی کا یہ ایک جس کو کہیں گے اللہ سے وعدہ تھا. آپ قرآن کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کو پوچھا، سوال کیا. یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی، عالم ارواح بات ہے. کیا وہ نبی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے زندگی میں آئے تو تم اس کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل ہم اس پہ ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی بس، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنیں گے. تو پہلے نبی تھے، اب امتی کیسے سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ ہائے رہیں گے، یاد رکھیے. چونکہ آپ نبی تھے، نئی شریعت نہیں لائیں گے، لیکن آپ نبی ہے، یاد رکھیے. لیکن آپ امتی کی حیثیت سے، لیکن نبی بھی ہے ساتھ میں. آپ کی دعا یہ قبول ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی بھی بنے، یاد رکھیے. بہرحال تو جب نماز کا وقت ہوگا اور وہ کہیں گے آپ پڑھائیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کی یاد رکھے اللہ کا احسان اور فضل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے آگے نماز پڑھیں گے. بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے دجال نکلنے کے جو بات کی بات ہے، یاد رکھیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ جب دجال نکل جائیں گا. اور دجال کب نکلیں گا؟ جب مہدی کی حکومت ہوگی اور بہت سارے واقعات ساتھ میں چل رہے ہوں گے. اب آپ یہ کہہ سکتے کہ مہدی آئیں گے، امن و امان ہو جائیں گا، پھر آپ جنگ کی بات کریں. ہاں مہدی آئیں گے، ظلم زیادتی ہوں گی، امن و امان ہوگا. امن و امان ہوگا لیکن 7 سال کی. 7 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ظلم و زیادتی. وہ کیسے ہوں گی؟ اب دجال آئیں گے. امام مہدی کی زندگی میں دجال آئیں گے، اور اس دجال کو ختم کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں تھی، یاد رکھیے. دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا سوائے ایک نبی کی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے اس کے لیے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا تھا دجال کے پیچھے وقت نہیں ہے تو اس کا ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن بس مختصر فرما رہا ہوں. آپ نے کہا کہ دجال اگر میری زندگی میں آیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد آئیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو مدد کریں گا اور امت انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. ٹھیک، تو آپ کی زندگی میں آیا تو آپ کافی ہو جائیں گے، آپ نبی تھے نا.
ٹھیک. اسی طرح ایک بار ایک شخص پہ لوگوں کا شک تھا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں، تو وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صاحب سے کہا اللہ کے رسول میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو آپ نے کہا اگر عمر وہ دجال ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا، اگر وہ دجال ہے تو تو نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں لیکن تم نہیں کر سکتے وہ کام. تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، چونکہ ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے بھائی، تو دجال نکلیں گا یہ تب اس کے بعد کی بات. اسی طرح ایک اور روایت میں جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور یہ وہ روایت ہے اس میں امام مہدی کا نام نہیں آتا، یاد رکھیں، نام نہیں ہے لیکن اشارہ وہی ہے، انہی کا وقت ہوگا اور وہ آئیں گے، یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں اور بھی روایت آتی ہے، جیسا جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس میں الفاظ یہ قریب ہے کہ عراق والوں کا غلہ اور نقد کھانا بند ہو جائے گا. قریب ایک زمانہ آئے گا کہ عراق والوں کا غلہ کھانے پینے کی چیز اور نقد پیسہ اکنومی ختم ہو جائیں گی، آنا بند ہو جائیں گے. ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک، آپ نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوں گی. عجم کے کچھ لوگ، عراق عرب کا علاقہ، عجم کے کچھ لوگ پابندی لگائیں گے. یہ پابندی کو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں سینکشنز. تو یہ عجم کی طرف سے پابندی ہوں گی عراق کے. پھر آپ نے فرمایا ہوں گی وہ انہیں اس سے محروم کر دیں گے، غلہ بھی بند کر دیں گے، پیسہ بھی نہیں دیں گے. آپ پیسہ دے اکنومی. پھر آپ نے فرمایا قریب ہے کہ شام والوں کے پاس جو ہے دینار اور غلہ آنا بند ہو جائے گا. یہ چیز شام میں بھی ہوگی. اور شام سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام ایک کنٹری نہیں تھا، ابھی کئی کنٹریز، سیریا، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن اور سائنائن، وہ فلسطین سے نیچے جو مصر سے جا کے لگتا ہے سینا، یہ سب علاقے ہوتے تھے. بڑا تھا، مطلب ایک کئی 4-5 کنٹریز ہے آج. ٹھیک ہے، اس کو بولتے تھے شام. تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ شام والوں کا بھی غلہ بند ہو جائیں گا اور ان کے بھی جو پیسے اکنومی ختم ہو جائیں گے. ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا، وہ اجمیوں کی جانب سے ہوگا. رومی کس کو کہتے ہیں معلوم ہم کو؟ یوروپینز کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جب روم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارا یوروپ ہوتا ہے، اور یوروپین نسلیں ہوتی ہے، ریسز ہوتی ہے، یوروپین ریس. ٹھیک، تو رومیوں کی طرف سے ہوگا. ایک طرف اجمی وہ کریں گے اور ایک طرف یوروپین رومی یہ کریں گے، جانب سے ہوگا. ٹھیک، اور جو ہے پھر آپ نے فرمایا کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کر انہیں بغیر جو بھر بھر کر گنے بغیر لوگوں کو دیں گا. مطلب حالات یہ ہوں گے جب مہدی آئیں گے، یہ دونوں علاقے عراق اور شام کا یہ حال ہوگا، دونوں کا غلہ بند اور دونوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی. اور جب یہ مہدی آ جائیں گے وہ مسلمانوں کی اکنومی کو اتنا بڑھا دیں گے، اتنا پولیٹیکل پاور گین کر لیں گے، وہ یونیفائڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے اور اس کے بعد سارا امن و امان کا ماحول بن جائیں گا، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر الفاظ آتی یاد رکھیں وہ یہ ہے ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائیں گی. امام مہدی کے تعلق سے بیعت کی جائیں گی. اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو. مطلب پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی ہو جائیں گی. پھر حبشی آئیں گے، حبشی لوگ، ابیسینین مطلب افریقن ریس کے لوگ، حبشی لوگ آئیں گے جو کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ بھی ایک علامت قیامت ہے لیکن ہم کور نہیں کریں گے، یہ الگ علامت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کبھی موقع ملا تو ہم دیکھیں قرآن کا اٹھا لیا جانا، کعبے ختم ہونا، یہ سب ہے، بٹ یہ بھی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوں گا؟ آئیں گے جو حبشی آئیں گے اور وہ کعبے کو تباہ و برباد کریں گے، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا. اور قیامت کی کیسے کیا کب ہوں گی ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث میں الفاظ ہے کہ کعبہ ویران ہو جائے گا، مکہ میں کوئی نہیں رہے گا، بلکہ اس کی جو آپ سے فرماتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آ کر اس پر کھڑا ہے اور وہ ایک حبشی ہے اور ایک کے بعد ایک اس کو پتھر نکال کے پھینکتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کی بازیابی، بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا تو یہ مدینے کی بربادی ہوگی، مدینہ ختم ہو جائیں گا، ایسا ویران ہو جائیں گا کہ اس کے اندر بھیڑیے وغیرہ جو مسجد نبوی میں گھومیں گے کسی کو مدینہ پتہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں واللہ عالم کب کیسے یہ نشانیں کیسے جوڑیں گے ایک دوسرے سے ہم نہیں جانتے، ہونے والا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہے کہ لوگ ایک رات پہلے تک قرآن پڑھیں گے، جب دوسری رات دوسرے صبح اٹھیں گے قرآن کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مصحف وائٹ پلین ہو جائیں گے، الفاظ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، ختم، کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی علامت ہے لیکن یہ ہمارے اس میں نہیں، چونکہ بڑی علامتوں میں سے نہیں، چھوٹی علامتیں کئی موقع ملا کبھی اور وقت تو ہم دیکھیں گے ان میں یہ سب چیزیں آتی. بہرحال ابھی نہیں تھا، بس مہدی کے بارے میں لینا تھا. تو حبشی آئیں گے، کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ایسی تباہی بچائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے اس کے بعد یہ گھر کبھی آباد نہیں ہو پائیں گا. یہی لوگ ہیں جو اس کے خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے. پہلے بھی خزانے کا جنگ ہوئی، مہدی آ گیا، بعد میں بھی ہونے والی لیکن وہ لے کے جائیں گے.